मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में मैं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज प्रोग्राम खुदा के लोग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मसीह यीशु की पैदाइश से लेकर कोहे कलवरी तक उनकी ज़िंदगी के इन तमाम आयाम को अगर देखा जाए तो यकीनन हम बैतलहम से शुरू करते हैं और कोहे कलवरी तक हम उस काम को जो खुदा बाप ने अपने बेटे के सुपुर्द किया उसकी तकमील को हम यहाँ पर कलवरी के मकाम पर देखते हैं। मसीह यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी, उनके वो तमाम काम जो बनी नौ इंसान की निजात के लिए, रिहाई के लिए वो करते रहे। और अब जब हम इस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, अहद अतीक में जो कुछ उनके बारे में कहा गया, जो कुछ उनके बारे में लिखा गया, जो पेशन गोइयाँ उनके बारे में की गई, हम यहाँ पर उनको पूरा होता हुआ देखते हैं। हम खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं कि एक बार फिर खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा कि हम मसीह यीशु के उन दिनों को, उस दुख के दिनों को एक दफ़ा फिर याद कर सकें। चूँकि ये जो फिदिया दिया गया, ये जो रिहाई का, निजात का जो इंतज़ाम किया गया, वो यकीनन खुदा की तरफ से किया गया और बेटे ने उसे तस्लीम किया, कबूल किया और बनी नौ इंसान की निजात के लिए उसने अपने आप को दे दिया। सलीब पर मसीह यीशु के 7 कलमात जो मुख्तलिफ औकात में कहे गए, तरतीब के लिहाज से देखा जाए तो ये 7 कलमात हैं। आज हम 7वें कलमे को देखेंगे जो कलमा मिलाप है। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें इसको, तो आज इस कलमे को यीशु मसीह कामल शरीयत उसको कंप्लीट करता हुआ दिखाई देता है। यकीनन हम इन कलमात के वसीला से सीखते हैं मसीह यीशु के उन बातों को, उन भेदों को जो उसने इस जगह पर कहे, और वो अल्फाज मेरे लिए और आपके लिए क्या मानी रखते हैं, ये यकीन आप इसको बेहतर तौर पर समझते हैं। आज 7वें कलमे पर हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, जानेंगे, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, अपनी तरबियत के लिए, और यकीनन हम इसमें से बरकत को भी पाएंगे। तो आएँ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं खुदा के खादम, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आए उनसे मिलते हैं और आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पादरी सुनील पत्रस साहब, पादरी साहब, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। और यकीनन जब हम इन 7 कलमात को देखते हैं जो मुख्तलिफ़ औकात में मसीह यीशु के मुँह मुबारक से निकले, ज़ुबान मुबारक से उन्होंने अदा किए, तो 7वां कलमा जो है वो आज हम इसके ऊपर ज़रूर इसको जानेंगे, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक को सीखेंगे। तो जब हम इस कलमा को देखते हैं जो कि लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23 बाब और उसकी 46 आयत में कुछ यूँ लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। आमतौर पर जब हम इस कलमा को देखते हैं तो ये कलमा जो है वो मिलाप का कलमा जो है उसको कहा जाता है। पहली बात, मैं इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि दोनों चीज़ों को आप बारी बारी जो है वो ज़रूर इसको बयान कीजिएगा। पहली बात जो इसमें आती है वो मिलाप का कलमा। लेकिन दूसरी चीज़ अगर थियोलॉजी के हवाले से देखा जाए तो ये यीशु मसीह को कामल शरीयत की तकमील के तौर पर पेश करता है। तो मैं चाहूँगा कि इसको नंबर वाइज आप दोनों को बयान करें ताकि देखने और सुनने वालों की इस्लाह हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया कि मैं आपके साथ, नाजरीन के साथ मिलकर सीखूँगा। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। 7वां कलमा जो है ये सबमिशन का कलमा है और एक लिहाज से तकमील और इख्तिताम बज़ाहिर इसे हम कह सकते हैं। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल के साथ मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊँगा। अगर आप अपडेटेड हैं तो आपको याद होगा कि पिछले साल एक वीडियो रिलीज़ हुई और वो 8 मिनट की वीडियो थी, और उस वीडियो को जब सिनेमा में लगाया गया, नाक़दीन को दिखाया गया, क्रिटिक्स देख रहे थे,
تو ویڈیو لگائی گئی اور ایک چھت کا منظر سامنے اسکرین پر نظر آ رہا تھا. لوگ دیکھتے رہے, 1 منٹ تک منظر نہیں بدلا, وہی چھت نظر آ رہا. 2 منٹ منظر نہیں بدلا, 3 منٹ منظر نہیں بدلا, 4 منٹ منظر نہیں بدلا, 5 منٹ ہو گئے تو تھوڑا سا وہ لوگ پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہے, شاید ہینگ ہو گئی ہے ویڈیو. لیکن کوئی 6 منٹ کے قریب تھوڑا سا لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے, ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. اسی دوران 7 منٹ کمپلیٹ ہوئے اور ویڈیو وہیں کی وہیں, ایک چھت نظر آ رہا ہے اور کچھ لوگ کھڑے ہو کے باہر نکلنے کی طرف آئے. 7 منٹ 2 سیکنڈ پر کیمرہ تھوڑا سا نیچے آیا, ایک دیوار نظر آنا شروع ہوئی تو لوگ تھوڑا سا انہوں نے کہا شاید اب چل گئی ہے, اب کچھ جی سامنے آئے گا. تو وہ بیٹھ گئے. 7 منٹ 10 سیکنڈ کیمرہ اور نیچے آیا, 7 منٹ 20 سیکنڈ اور ایک بیڈ نظر آنا شروع ہوا. 7 منٹ 30 سیکنڈ بیڈ پر ایک بچہ نظر آیا. 7 منٹ 50 سیکنڈ اور لکھا ہوا آیا کہ آپ یہ چھت 8 منٹ نہیں دیکھ سکے. اس بچے کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کی زندگی یہی ہے کہ یہ چھت دیکھتا رہے. تو اس بچے کی زندگی میں منظر نہیں بدلتا. انسانیت اور کائنات کی زندگی میں بھی منظر نہیں بدلتا تھا گناہ کی وجہ سے. جب انسان اوپر دیکھتا تھا اور خدا اوپر سے نیچے, ایک لحاظ سے تو گناہ کی وجہ سے وہ جو تعلق خدا کا اور انسان کا منقطع ہو گیا, اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مناظر نہیں بدلتے. لیکن وہ مقام صلیب, نشان صلیب ہے. جب مسیح یسوع نے یہ پہلا کلمہ ادا کیا, اے باپ ان کو معاف کر, تو یہ معافی کے بعد ساری بات آگے بڑھی, تبدیل ہونا شروع ہوا, اور پھر یہ مناظر بدل رہے ہیں. بدلتے چلے. اور ہم جس کلمے پر تھوڑا سا فوکس کرنے کی کوشش کریں گے, آخری کلمہ ہے ہمارا اور کلمہ ملاپ ہے. مسیح یسوع کا اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا. میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. علم الہیات کی روشنی میں یہاں جو قابل غور نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی علماء اس کی تشریح کرتے ہیں تو اسے زبور 31 کی کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا ہے, اور یہ وہ عام دعا ہے جو یہودی رات کو پڑھا کرتے تھے, اور یہ دن کے تکمیل یا اختتام کے اوپر یہ بات ہوا کرتی تھی. اور خاص طور پر وہ جس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے تھے کہ اب ہم نے سب کچھ کر دیا, اب چیزیں ہم سے بھی اوپر ہیں, ہمارے اختیار سے باہر. تو دیر از سم ون ہو از آلمائٹی, وہ قادر مطلق خدا ہے. مسیح یسوع کا دنیا میں آنا, اگرچہ کہ وہ کو ایکول ہیں, خدا کے بیٹے ہیں اور ان کا مکمل اختیار ہے, لیکن یہاں ہمیں الہیاتی اعتبار سے جو سبمیشن کا پہلو کہ سب کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو کس کے حوالے کیا, خدا کے حوالے کیا. تو علم الہیات میں ہم جس بات کو خاص طور پر ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے ہیں, لیکن کاملیت اس بات میں ہے کہ پھر خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں. یو ہیو ٹو سرینڈر اینڈ یو ہیو ٹو سبمٹ یور سیلف ٹو یور گاڈ. اور جو علماء ہیں وہ اس بات کی بہت زیادہ نشاندہی کرتے ہیں کہ مسیح یسوع نے جب اس سارے کام کو کمپلیٹ کیا تو پھر نام کس کا کیا, خدا کا. اچھا, اب یہاں پر جو گاڈ ہیڈ ہے, ہمیں بھی جس بات کو یاد رکھنا ہے کہ بالآخر ہر چیز کی سبمیشن کہاں پر ہے, خدا کے پاس. جی, یقیناً یہ سب چیزیں وہیں پر جا کے. یہاں پر ایک بات جو آتی ہے اپنے روح سونپنے کے حوالے سے, جہاں زبور 31 کی بات ہو رہی ہے, تو یہودی رات کو سوتے وقت اپنی روح کو اس کے تابع اس کے ہاتھوں میں دے کر, اس سے مراد کیا ہے کہ کوئی چیز ایسی جو ہم دے رہے ہیں وہ ہم واپس لے. مسیح یسوع کے جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یسوع نے روح دی اور پھر واپس لے لی. تو اس پورے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کس طرح سے ہم اسے سیکھ اور جان سکتے ہیں؟ اچھا, ایک تو میں چونکہ اس بات کو بھی ہائی لائٹ کروں گا, اب آج کل چونکہ بہت زیادہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بڑا علم, روشنی اور بہت کچھ ہے, لیکن جو چرچ کا ٹریڈیشن ہے اس میں 7 دعائیں دن میں کی جاتی ہیں, 7 ٹائم آف پریئرز ہیں. آخری جو دعا ہے یعنی اسے کمپلین کہا جاتا ہے, اور اس دعا میں جو گیت گایا جاتا ہے
اور جو تلاوت ضرور پڑھی جاتی ہے وہ زبور 31 کے یہی الفاظ ہیں. تو پرائمریلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹریڈیشن خالی جیوش ٹریڈیشن نہیں ہے، بلکہ یہ اب جوڈیو کرسچن ٹریڈیشن ہے، اور صدیوں سے یہ ایماندار کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ موقع ملا چرچ کا جو موناسٹک ٹریڈیشن ہے یعنی رہبانیت کا، اس میں یہ آخری دعا پڑھی جاتی ہے اور گائی جاتی ہے، آئی سبمٹ مائی سول ٹو یور لارڈ. تو یہ سب بڑے خوبصورتی سے گایا جاتا ہے، اور اگر آپ کہیں گے تو ہم اس عبادت کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں کسی وقت. لیکن یہاں یہ جو خدا کے حضور اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے، اور جو آپ پوائنٹ یہاں ریز کر رہے ہیں کہ وہ اپنی روح واپس لینا، مسیح یسوع کا مکمل اختیار ہے. لیکن نجات کی سکیم میں مسیح یسوع نے خود کو خدا کے تابع کر دیا. اور اس میں دیکھیں، جہاں یہ خدا کی مرضی ہے، خدا باپ کی، تو ایٹ دا سیم ٹائم یہ خدا بیٹے کی بھی اتنی ہی مرضی ہے اور اتنی ہی ول ہے. جب وہ اپنے آپ کو خدا کے اس بڑے منصوبے اور انسانیت کی بقا اور بالآخر انسانیت کی نجات کے لیے جب وہ اپنی روح خدا کو دے رہے ہیں، ان کے ہاں سبمٹ کر رہے ہیں، تو بلا شبہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو انہیں مکمل اختیار حاصل ہے جان دینے کا اور لینے کا ان کا مکمل اختیار. اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو کہیں کہ یسوع مسیح کی یہ جو پکار ہے وہ کس طرف اشارہ کرتی ہے، میں یہ ضرور چاہوں گا کہ لوکا طبیب جو کہ یسوع کو بے گناہ ثابت کرتا ہے، اگر لوکا کی انجیل کو ہم پڑھیں تو وہ وہاں پر 3 چیزیں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کو ضرور اس جگہ پر سیکھیں کہ کیا مسیح یسوع کو اس قانون کے مطابق سزا دی گئی یا قتل کیا گیا. 3 چیزیں آتی ہیں. پہلی بات جو ہے کہ یسوع مسیح کو لوکا طبیب جو ہے وہ بے گناہ ثابت کرتا ہے. دوسری بات یہاں پر ہے کہ مسیح یسوع کی جو موت ہے وہ شریعت کے سراسر منافی ہے. تیسری بات جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو اگینسٹ دی لا جا کر اس کو مصلوب کیا گیا، اسے قتل کیا گیا. تو پہلی بات سے ہم اس کا آغاز کریں گے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مسیح یسوع بے گناہ ہے، تو بھی وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کے لیے وہ ہوا. تو پہلی بات میں چاہوں گا کہ اس کو کس طرح سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیے، مسیح یسوع جو بے عیب بر رہا ہے، اور قربانیاں ایک لحاظ سے جس بات کی نشاندہی کرتی ہیں وہ یہی ہے کہ گناہ کوئی کرے گا، مرے گا کوئی. اور اردو میں اسے کہا جا سکتا ہے کہ جو قربانیوں کا سلسلہ ہے یہ قبلہ نہیں ہے، یہ قبلہ نما ہے، یہ کسی اور جانب اشارہ کرتا ہے. گناہ انسان کر رہے ہیں، مر جانور رہا ہے. تو جو سبسٹیٹیوشن ہے یعنی جو عوضی ہے وہ کوئی اور ہے. لیکن قربانی میں جس بات کو ضرور دیکھا جاتا ہے کہ وہ بے عیب بر رہا ہو، یعنی ایسے جانور کا چناؤ کیا جائے. لیکن یہ سلسلہ کتنی دیر چلے گا؟ اور الٹیمیٹلی جو خدا کا منصوبہ ہے ہماری نجات کے لیے، اس نے بے عیب برے کو، مسیح یسوع کو ہماری نجات کے لیے بھیجا، جو گناہ سے واقف نہ تھا، جس میں گناہ نہ تھا. اب یہاں پر لوکا طبیب جب اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں تو وہ اس بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ بے عیب بر رہا ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں. نہ شرعی طور پر آپ ثابت کر سکتے ہیں، نہ قانونی طور پر، اور نہ معاشرتی طور پر. لیکن چونکہ انسانیت جو ہے اس کی سرشت جبلت بگڑ گئی، اور جو اوریجنل سن ہے یعنی ماروثی گناہ ہے انسانیت کا، اس میں وہ شاید صرف اپنی بات کرتے ہیں. اور مسیح یسوع کو جب سزا دی گئی اور جس بات پر انہیں مصلوب کیا گیا، صلیب دی گئی، اس کا آپ کوئی بھی جواز پیش نہیں کر سکتے. لیکن یہاں ہم لیں گے ایک بریک کے بعد آ کر میں اسے دوبارہ یہیں سے جوڑوں گا. لیکن ایک سوال چھوڑے جاؤں گا کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ یسوع نے کفر بکا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا، تو یہ کیا وجہ بنی جو انہوں نے اس کو گناہ گار ثابت کیا؟ یہ بات کریں گے ہم بریک کے بعد آ کر. ناظرین، یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر ہم اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کلمات میں سے 7واں کلمہ ہے، کلمہ ملاپ یا یسوع مسیح کامل شریعت.
آج ہمارے ساتھ جو خدا کے خادم ہیں پادری سنیل پطرس صاحب. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسیح یسوع کو لوکا طبیب بے گناہ ثابت کرتا ہے، لیکن یہودی اس کو اس بات کے لیے لے لیتے ہیں کہ اس نے کفر بکا ہے، اور شاید وہ کفر کی وجہ سے اسے گناہ گار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر، بریک میں جانے سے پہلے ہم اسی بات پہ کہہ رہے تھے، تو اس کو کس طرح سے آپ سمرائز کریں گے؟ اچھا، ایک تو جس بات کو پہ بڑا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح یسوع کو ان کے الفاظوں میں، ان کے جملوں میں، ان کی باتوں میں کبھی کوئی نہیں پھنسا سکتا. نہیں، بالکل یہ بات اچھا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں جو کیس ڈیولپ ہوا ہے یا مسیح یسوع کی مصلوبیت کے لیے جواز گڑا گیا، وہ اگر آپ کبھی غور کریں تو ان کی باتوں کا ہے. اب قابل غور نقطہ یہ ہے کہ جہاں بات ہے جرنل اور کسی اور جلال کی، تو وہاں مسیح یسوع کو کوئی ٹریپ نہیں کر سکا. لیکن جہاں بات حق کی ہے، جہاں بات سچ کی ہے، اور جہاں وہ جو خود حقانی ہے، وہ جو حق ہے، بالکل حق ہی ہے. ہمسیلف از اے ٹروتھ، تو وہاں پر پھر وہ انہوں نے جو الفاظ ادا کیے پھر وہ اس پہ کھڑے. اب وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور جو گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے وہ پھر اس بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں. اچھا، اس پر چونکہ جو علماء تھے شرعی طور پر سنہیڈرن میں پیش کیا گیا، فقیوں نے، سردار کاہنوں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا، چونکہ وہ اس بات کو دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ انسانیت کی فلاح بقا کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، تو انہیں جواز چاہیے تھا اور انسانیت کو نجات چاہیے تھی. اور جب انسانیت کو نجات چاہیے تھی تو مسیح یسوع نے خود کو تاریخ کے پہلو میں اگر اس کو دیکھا جائے یا تاریخ کے اوراق ہم پلٹتے ہیں تو وہاں پر اس چیز کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ یسوع کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی گئیں، جو کہا گیا کہ وہ بدکاروں میں گنا جائے گا، یہ سب چیزیں وہ اس جگہ پر ہم انہیں پورا ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں کہ رومی کیا کر رہے ہیں، یہودی اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر ہم عہد عتیق کی طرف چلے جاتے ہیں؟ تو جی، جتنی پیش گوئیاں، پیشین گوئیاں پرانے عہد نامہ میں کی گئیں، مسیح یسوع کی صلیبی موت ان کی تکمیل ہے. اور اگر آپ کہنے کی اجازت دیں تو ایک لحاظ سے وہ جو ساری پروفیسیز ہیں ان کی فلفلمنٹ ہے. اور فلفلمنٹ اس طرح سے ہے، مسیحی مذہب میں ہم جو کچھ مانتے ہیں یہ پرانے عہد نامہ کے ساری وہ باتیں، پروفیسیز، ان کی تکمیل ہے. اور یہ تکمیل اصل میں انسانیت کی تکمیل ہے. اور اس میں انسانیت کی جو تکمیل ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود کو خدا تک لے کر نہیں جا سکتا تھا، اور خدا نے یہ خود ممکن کیا کہ اپنے بیٹے کو بھیجا. اور ہسٹورک پرسپیکٹو میں، یعنی تاریخی تناظر میں جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی باتیں پرانے عہد نامہ میں مسیح یسوع کے لیے کہی گئی وہ مسیح یسوع نے من و غن پوری کی. اور وہ گناہ گاروں میں گنا بھی گیا، اس پر تھوکا بھی گیا، اسے مارا گیا، اور وہ میرا اور آپ کا عوضی بنا. اور جب یہ ساری فلفلمنٹ ہے تو یہ تکمیل بظاہر انسانوں کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، چونکہ انسان اپنے جنرلی اگر بات کی جائے دیوتا کو یا جسے وہ بڑا مانتا ہے پھر اسے بڑا دیکھنا چاہتا ہے، وہ اسے کمزور لاغر نہیں دیکھنا چاہتا. لیکن خدا کے بیٹے کی کمزوری میری اور آپ کا زور ہے، یقیناً ہے. اچھا، یہاں پر ہم جو دوسری بات ہم کر رہے تھے کہ لوکا طبیب اس کو کہتا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف جا کر جو ہے، اگینسٹ دی لا جا کر جو ہے اسے قتل کیا گیا، اور یہ شریعت کے منافی تھا. تو کیا وجوہات ہیں کہ وہ اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ وہ شریعت کے خلاف جا کر، کیا قوانین کے خلاف جا کر؟ اس کا جو قانون تھا وہ کچھ اور کہتا ہے کہ رات کے ٹائم پر جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، عدالت نہیں کی جا، اور ایسا ہوا بھی. تو اس منظر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اس میں بہت ساری باتوں کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ رات کے ٹائم عدالت نہیں ہو سکتی، جس کا جرم نہیں ہے اسے آپ بلا وجہ سزا نہیں دے سکتے، اور کسی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے تو پھر آپ ایک ایسے شخص کو کیسے عدالت میں لا سکتے ہیں. لیکن وہ جو مذہبی کانسپریسی تھی، مذہبی جو لوگ تھے، اور وہ بظاہر انہیں اپنا اقتدار خطرے میں لگ رہا تھا، اور انہوں نے ہر جواز گڑا. اور مسیح یسوع کا میرے اور آپ کے لیے جان دینا،
چونکہ یہ الٹیمیٹلی میرے اور آپ کی بقا کے لیے ضروری تھا. لیکن دیکھیں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ نجات کا منصوبہ تو ہونا ہے، لیکن افسوس اس پر آج اس کے وسیلہ سے پکڑوایا گیا. تو انسانوں نے یا اس وقت جو لوگ تھے، اور شاید یہ غلطی میں اور آپ بھی آج کرتے ہیں کہ بہت دفعہ وہ جو چیزیں میرے اور آپ کے کرنے کی نہیں ہوتی اسے ہم کرتے ہیں، اسے ہم کر جاتے ہیں. اور جب دیکھیے ہم خدا کی صورت اور شبیہ پر پیدا ہوئے تو ایک لحاظ سے ہم کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت انہوں نے صرف، چونکہ ان کے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ وہ اپنا مقصد کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اور دیکھیے مسیح یسوع کی صلیبی موت، ان کا اپنے آپ کو قربان کرنا، بظاہر ان کو لگ رہا تھا کہ ہم جان چھڑا رہے ہیں، لیکن خداوند کے کلام میں مسیح یسوع نے یہ خود بھی کہا ہے، لکھا ہے کہ جو اپنی جان کو کھوتا ہے وہ اسے پاتا ہے. اور ہمارے لیے جب اس نے اپنی جان کو کھو دیا تو ہم نے اسے اور اس نے ہمیں پا لیا. یقیناً ایسا ہی ہے. اچھا، جب ہم 7ویں کلمے کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم ایک پکار کو دیکھتے ہیں، اور وہ دھیمی نہیں ہے، آہستہ نہیں ہے، بلکہ آواز کے ساتھ ہے. تو کیا بھید ہے اس کے پیچھے؟ کون سا کام کمپلیٹ ہو گیا کہ یسوع نے پکار کر اس چیز کا اعلان کیا، اور برملا جو ہے وہ اعلان کیا، اور وہاں جو لوگ تھے وہ انہوں نے اس کو سنا بھی، اور آج تک اگر اس کو اس گونج جو ہے وہ آج بھی سنائی دے رہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے 6 کلمے سے پہلے جو 7ویں کلمے سے پہلے جو 6 کلمہ ہے، وہ کلمہ اٹ از فنش، تمام ہوا. وہ جو نجات کا منصوبہ کام تھا وہ تمام ہو گیا. اب دیکھیے ہمارے لیے دنیا کے مذاہب بڑے قابل احترام ہیں، لیکن آپ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا کبھی تقابلی جائزہ لیں، کمپیریٹیولی اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ دنیا کے مذاہب کہتے یہ ہیں ڈو دس ڈو دس ڈو دس، لیکن مسیحی مذہب وہ واحد مذہب ہے جو ڈو کا نہیں ڈن کا ریلیجن. اٹ ہیز بین آلریڈی ڈن. اچھا یہ ڈن دیکھیے، جو اٹ از فنش، مشن اکمپلش، وہ جو منصوبہ نجات تھا، انسان جو خود نہیں کر سکتے تھے وہ پورا ہو گیا. اب یہاں پر جب مسیح یسوع نے اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا کیے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو اس سے پہلے وہ سب کچھ ہماری نجات کے لیے جو کرنا ضروری تھا وہ کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی روح خدا کے ہاتھوں میں سونپ دی. اور یہ جو 6 کلمے میں دیکھیے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ تمام ہوا، لیکن وہ جو تمام ہو گیا ہے اس کے بعد مسیح یسوع نے خود کو خدا کے حوالے کیا. لیکن اب جو تمام ہو گیا، کلیسیا نے اسے عام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عام کرنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے. ناظرین بھی اگر اسے یاد رکھنا چاہے تو اٹ ول بی ہیلپ فل فار یو، کہ جو مسیح یسوع نے تمام کر دیا ہے اسے ہم نے عام کرنا. اب یہ نجات کا پیغام، یہ خوشخبری، یہ گڈ نیوز دوسروں تک لے کے جانی ہے. عام کیجئے، لوگوں کو بتائیے اور شیئر کیجئے کہ ناؤ ایوری تھنگ ہیز بین ڈن. اور وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ ہیز بین پیڈ بائی دا بلڈ آف جیسس کرائسٹ، یعنی مسیح یسوع کے خون نے ہماری قیمت چکا دی. شفایت کا عمل یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. پہلی بات جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. یعنی کہ شفایت کا جو عمل ہے جو صلیب سے شروع ہوا تھا، دیکھا جائے تو آج یہاں پر وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. کیا ہم نے اس فدیہ کو ویسے ایکسیپٹ کیا ہے؟ اس نجات بخش عمل کو اپنی زندگی میں ویسے لیا جیسے لینا چاہیے؟ اچھا یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور پھر چونکہ آپ نے پہلے کلمے کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کیا ہے، تو دیکھیے دنیا میں نا بڑی جنگیں ہوئیں اور جنگوں کا اختتام ہوا. رائن ٹری، ایسٹ آف امریکہ، اور جمہوریت کے لیے اور ہر کسی کے پاس جواز ہے. فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، لیکن کائنات میں سب سے بڑی جنگ بندی تب ہوئی جب مسیح یسوع نے یہ کہا ہے باپ ان کو معاف کر. چونکہ گناہ کی وجہ سے خدا اور انسان کے درمیان یہ جنگ بندی ہے. لیکن جب مسیح یسوع نے سب کچھ کر دیا ہے تو پھر یہ جو نشان صلیب ہے اور مقام صلیب ہے، اس کی امپورٹنس کو سمجھنا ہوگا. دیکھیے آج بھی گناہ جو ہے یہ باؤنس بیک کرتا ہے. اب کسی سے اگر آپ کی ناراضگی ہو، غصہ ہو، تو سامنے سے بھی وہی رسپانس آپ کو ملے گا.
اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. نوٹ کریں اس بات کو کہ واحد پوری کائنات میں مقام صلیب، نشان صلیب وہ جگہ ہے جہاں سے گناہ واپس نہیں آتا، باؤنس بیک نہیں ہے. تو یہ جو صلیب کے ماننے والے ہیں، صلیب کے پہننے والے ہیں، اس بات کو ذرا سمجھیں کہ یہاں سے گناہ واپس نہیں آتا. تو اگر یہ میری اور آپ کی زندگیوں سے باؤنس بیک کر رہا ہے تو we need to look into، پھر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، جی اپنے آپ کو دیکھنے کی، اثر نو اپنی زندگیوں کو دیکھنا. دوسرا یہ ہے، ایک بڑے عالم نے ایک کانفرنس میں یہ بات کی. انہوں نے کہا 2 بڑے ملک ہیں، وہ کئی صدیوں سے لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے قربان کرتے رہیں گے. کب تک قربان کرتے رہیں گے؟ جب تک آپ جو کوہ کلوری ہے اس پر قربان ہوئے مسیح یسوع کو مان نہیں لیں گے. اچھا، مسیح یسوع نے جب قربانی دے دی ہے، اب گناہ باؤنس بیک نہیں کر رہا، اسے ہم مانتے نہیں ہیں. جب سمجھتے نہیں ہیں تو پھر ہم بھی کسی نہ کسی طور پر اپنے بیٹے بیٹیوں کی لڑائیاں آگے خاندانوں میں، کلیسیوں میں، تو یہ ہم نے اپنے بچوں کی قربانیاں جاری رکھی ہیں. لیکن جو اس کو سمجھ گئے پھر وہ دوسروں کے لیے قربان ہوئے. دیکھیے، دنیا کا بڑا مذہب مسیحیت ہے، لیکن آپ کبھی غور کریں تو یہ تبلیغ سے نہیں ہے، یہ محبت سے دنیا کا بڑا مذہب بنا. اور محبت نہ ہو تو ٹھن ٹھناتا پیتل جھنجھناتی. اچھا، محبت کیا ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے دوسرے کو اپنے سے بہتر جانا. چیلنج یہ ہے کہ دنیا کے مذاہب کیا کہیں گے؟ ہم بہتر ہیں، اسی کی لڑائی ہے. ہماری لڑائی ہے نہیں، کیونکہ دوسرے کو بہتر جاننا ہے. جو اس بات کو سمجھ گئے اور وہ پھر نجات کے پیغام کو لے کر اٹھے، دنیا پر چھا گئے. اب ایک اور چیز جو ہماری نوویلٹی ہے، یعنی یہ مسیحی مذہب کا ترہ امتیاز ہے، ہمارے پاس معافی کا پیغام ہے. یہ جو معافی کا پیغام ہے، اور ہم وہ مذہب ہیں جنہیں یہ کہا گیا کہ دشمنوں کے لیے دعا کرو. آج مشکل ہوتا ہے بھائی کے لیے، بہن کے لیے دعا کرنا، لیکن جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کے لیے بھی دعا کرنا. تو ہمیں اس بات کو بڑا سیریس نوٹ پر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو مانتے ہیں اور ہمارے لیے جو احکامات ہیں وہ کتنے چیلنجنگ ہیں. تو مسیح یسوع کی صلیب. اچھا، پھر یہاں پر چرچ نے اس بات کو بڑی خوبصورتی سے سمجھا. میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ تبلیغ نہیں بلکہ محبت سے دنیا کا بڑا مذہب بنے، تو یہ اصل میں جو مسیحی محبت ہے یہ درست تبلیغ ہے. اصل تبلیغ لفاظی نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں ہے، بلکہ دیکھیں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ دوسرے کے لیے اپنی جان دے، قربان کرنا ہے، خود کو چھوٹا بنانا ہے. چرچ نے جب اس بات کو سمجھا، اور ہمارے خطے میں بھی بڑے بڑے نام ہم لے سکتے ہیں، سسٹر روتھ فو، اور ہم بڑے نام اگر لینا چاہیں، یا دنیا بھر میں جو ایماندار ہیں، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا. پھر دیکھیں، جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس معافی کا پیغام ہے. جن کے پاس معافی کا پیغام ہے، دنیا میں یہ بڑی منسٹری بنی، اٹس کالڈ منسٹری آف ریکنسیلیشن، صلح صفائی کی جو منسٹری ہے. اور چرچ نے یہ دنیا بھر میں کی، جس میں جن بڑے ممالک کو آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں بشپ ڈیسمنڈ ٹیٹو ہمارے بشپ تھے اینگلیکن چرچ کے، انہوں نے اس کام کو کیا. نیلسن منڈیلا، اور یہ دونوں ہی نوبیل پرائز ونر ہیں. لیکن یہ کیسے ممکن ہوا کہ جو لوگ آپ پر ظلم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور انہیں آپ معاف کر دیں اور ان کے ساتھ برابری میں چلیں؟ کیونکہ انہوں نے پیغام صلیب کو سمجھ لیا. اچھا، اسے دنیا کے کچھ اور لوگوں نے بھی سمجھا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ہوگا ہم اسے نوٹ کریں. گاندھی جی کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے. سر، یہاں ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد آ کر میں ضرور اس کو یہاں پر ہی اس سے دوبارہ سے شروع کریں گے. اور ایک اور بات بھی ہم محبت کے حوالے سے کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے وہ نہ کی تو ہماری یہ جو ڈسکشن ہے، ہماری یہ گفتگو شاید وہ کمپلیٹ نہ ہو. ناظرین، یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. کہیں مت جائیے گا، کیونکہ اب ہم اس سیشن کی طرف جا رہے ہیں جو اسے مکمل کرنے کے لیے. یقیناً مسیح یسوع نے اس تکمیل کے کام کو، اس مشن کو جو باپ نے بیٹے کے سپرد کیا تھا، اس نے بڑی وفاداری اور تابعداری کے ساتھ اس سے پورا کیا. تو ہم بریک کے بعد آئیں گے اور ضرور آپ اور میں سیکھیں گے اور اس سے برکت حاصل کریں گے. تو کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس.
ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. بریک پر جب ہم گئے تھے تو بھائی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کچھ لوگوں کے بارے میں جو محبت کے پیغام کو عام کر رہے تھے. آپ گاندھی جی کا ذکر کر رہے تھے تو کس حوالے سے آپ اس چیز کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ گاندھی جی کے بارے میں یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ مسیحیت سے بہت متاثر تھے، اور جب وہ مسیحیت سے متاثر تھے تو بہت ساری چیزیں بھی انہوں نے سیکھی. آپ کبھی دیکھیں ان کی جتنی سٹرگل ہے اسے نان وائلنٹ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی لڑائی نہیں کی. تو سیکھنے والی بات میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم اس پیغام کو سمجھتے ہیں یا نہیں. اب دیکھیے اس پیغام کو ایک لحاظ سے گاندھی جی نے سمجھا، لڑائی نہیں کی، ملک حاصل کر لیا. لیکن یہاں جو بات میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں، قائد اعظم نے بھی لڑائی نہیں کی، اور ہمارا ملک پاکستان، تو یہ کہیں نہ کہیں یہ جو معافی کا پیغام ہے، معاف کرنے سے ہی ملک بھی ملتے ہیں. دیکھیں ایک لحاظ سے جنگوں سے لوگوں نے حاصل کیا، لیکن یہ معافی کا پیغام، اچھا اب یہ ہمارے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ معاف کرنا، اور ہمارا جو مرکزی پیغام ہے کہ معاف کر کے آگے بڑھنا. اب ایک اور ہسٹری کی اگر بات اپنے سامنے رکھیں، سیکنڈ ورلڈ وار میں بومبنگ ہوئی فرانس نے، ایک ہمارے کیتھیڈرل ہے انگلینڈ میں کوینٹری میں، وہاں پر بومب مارے گئے، بومب گرائے گئے. تو وہ چونکہ اسٹریٹ اس کی چھت تھی تو وہ رات کو یوں لگا کہ وہ فیکٹری ہے، تو وہاں پہ بومب مار دیے. وہاں پر لوگوں نے رات کو ہی کمیٹی اور جو پریسٹ تھا وہاں پر وہ آئے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کچھ سیف ہو سکے اور کچھ چیزیں بچ بھی گئی. لیکن صبح جب وہ آئے ہیں تو پادری صاحب نے جو پہلی چیز دیکھی، اور یہ آج وہاں سیف ہے، دو لکڑی کے بڑے جو چھت پر لگے ہوئے ایک لحاظ سے گارڈرز ہم کہہ سکتے ہیں، تو وہ لکڑی کے دو بڑے ستون سے ایک طرح سے تھے اور وہ یوں رکھے ہوئے تھے کراس کی شکل میں. اچھا وہ انہوں نے کہا کہ ان کو سنبھالیں، وہ آج بھی سیف. وہ تھوڑے سے آگے گئے تو کیل انہیں نظر آئے لکڑی سے نکلے ہوئے، وہ بھی یوں. انہوں نے کہا یہ بھی رکھے. آلٹر کی طرف جب گئے نا تو لکڑیاں وغیرہ ہٹا کے آلٹر کے اوپر انہوں نے لکھ دیا اے باپ ان کو معاف کر. اور آج وہ جگہ فرانس اور انگلینڈ کے درمیان صلح صفائی کی منسٹری کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور یہ جو کراس ہے اسے کراس آف نیلز کہا جاتا ہے. ہمارے جو موجودہ آرچ بشپ آف کینٹربری ہیں جسٹن ولبے، وہ کینن آف ریکنسیلیشن تھے، اسی چرچ سے انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، اور اس پیغام پر جو معافی کا پیغام ہے یقین کر کے وہ نکلے. آج آرچ بشپ آف کینٹربری وہ جو کراس پہنتے ہیں اسے کراس آف نیلز کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا بھر میں، بلکہ انہوں نے پوپ صاحب کو بھی یہ کراس دی، کراس آف نیلز. اور یہ نیلز مجھے اور آپ کو الٹیمیٹلی یاد کیا کراتے ہیں کہ یہ کیل ہماری نجات کے لیے کسی اور کو لگے، اور وہ کوئی اور نہیں، میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح. اور یقیناً یہ محبت کی وجہ سے ہی ہے، اور کوئی اس میں، کیونکہ اس تکلیف کو، اس درد کو، ان زخموں کو ویسا ہی محسوس کیا گیا، تب جا کر یہ نجات کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. تو اس محبت کا جو یہ پیغام ہے جو خدا نے دنیا سے کی اور پھر اپنے بیٹے کو دیا تاکہ وہ ان زخموں کو لے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اچھا یہ چونکہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. اچھا اس کا ریفرنس بڑا مشہور ہے اور ہمیں یہ یاد رہتا ہے، جان 3:16، یعنی یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت. لیکن آپ اس کی اطلاقی آیت ذرا میرے ساتھ دیکھیے، یوحنا کا پہلا خط، پھر دیکھیں یہاں 3 باب ہے اور 16ویں آیت کو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اور یہ جو لوگ یاد کرنا چاہتے ہیں یہ وہی حوالہ ہے، لیکن یوحنا کی انجیل اور یوحنا کا پہلا خط جی. تو 3:16 دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے، ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے. تو یہ جان جیسے اس نے دیا پھر ہمیں بھی دینا ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے مسیح یسوع جب صلیب پر تھے تو 2 ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے کیا کیا؟ خود کو سبمٹ کر دی. اچھا دوسرا ڈاکو غلطی کیا کر رہا ہے؟
وہ جب مسیح یسوع وہاں بظاہر کمزور ہیں، لاغر ہیں، اور ایک لحاظ سے انہیں مدد چاہیے، تو وہ یقین کرنے پہ تیار نہیں، وہ کہتا ہے کہ خود بھی اتر اور ہمیں بھی اتار. وہ اسے جسمانی سمجھ رہا ہے. اچھا ایک ہی نقطے پہ وہ اٹکا ہوا. جی جی جی. لیکن وہ کہہ کیا رہا ہے کہ اگر تو زور میں ہے تو پھر ہم تیرے پیچھے ہیں. وہ زور میں نہیں. اچھا میں اور آپ دیکھیے، خدا نے کائنات اپنی مرضی سے چلانی ہے. کئی دفعہ خدا کا چرچ، خدا کے لوگ جب زور میں نظر نہیں آتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ گھاٹے کا سودا، کیوں چلیں اس طرف. لیکن دوسرے ڈاکو نے کیا کیا؟ اس نے جو بنتا ہے، چونکہ گناہ کی اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت. اور ہمارے پنجابی لسنر بھی ہوں گے تو یہ میں ایک پنجابی ایکسپریشن استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ جڑا نیوندرا اساں پایا ہے اس کا ہمیں کیا ملنا ہے؟ موت. لیکن اس ڈاکو نے سبمٹ کر دیا، اور سبمیشن کے بعد ہوا کیا؟ مسیح یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. فردوس. اور وہاں جو یہ لفظ فردوس، پیراڈائز استعمال ہوا ہے، گریک ورڈ پیراڈائسوس ہے، اور جو پرانے عہد نامہ کا ترجمہ گریک میں کیا گیا جسے LXX کہا جاتا ہے، سیپٹوجنٹ بھی کہا جاتا ہے، اس ترجمے میں جو باغ عدن کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ پیراڈائسوس ہے. یعنی تو آج ہی میرے ساتھ اسی کمپنی میں ہوگا، اسی رفاقت شراکت میں ہوگا جس سے انسان نکلا ہے. اور انسان نکلا کہاں تھا؟ بیابان میں. یوحنا بپتسمہ دینے والا منادی کہاں کرتا تھا؟ بیابان میں. مسیح یسوع نے 40 دن کہاں گزارے؟ بیابان میں. تو دیکھیں، مسیح یسوع مجھے اور آپ کو گناہوں کی سرزمین سے نکال کے نجات کی سرزمین. اچھا اب جب وہ ہمیں نجات کی سرزمین میں لے گئے تو پھر اس محبت کو پریکٹس کرنا. چیلنج یہ ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو خدا کے قریب یا ایک لحاظ سے فردوس میں لے کے جانے کا. یہ ایکسرسائز اگر ہم موجودہ کلیسیا میں دیکھیں، کلیسیا سے مراد عالمگیر کلیسیا میں دیکھیں، تو اگر اس کا ریشو کے طور پر بھی دیکھا جائے کہ کتنے پرسنٹ آپ کو ایسا نظر آتا ہے، تو کیا کہیں گے کہ آپ اس کو کتنے پرسنٹ پہ لیں گے کہ واقعی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت کا رویہ رکھ رہے ہیں جو بیٹے نے رکھا اپنے لوگوں سے؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اچھا چونکہ سر آپ یونیورسل چرچ کی بات کر رہے ہیں، بین الاقوامی کلیسیا کی بات کر رہے ہیں، اور ایک لحاظ سے کیتھولک چرچ کی بات کر رہے ہیں. کیتھولک جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک پاک کیتھولک رسولی کلیسیا کی بات، ٹھیک ہے. تو پوری کلیسیا کی بات اگر ہم کریں تو نتائج کو بہت برے نہیں ہیں، لیکن چیلنجز بھی اپنی جگہ وہ موجود ہیں. اچھا اب اس میں آپ دیکھیں جہاں جہاں کچھ مسیحی اثر زیادہ ہے، تعلیم زیادہ موجود ہے، سر وہیں تو لوگ بھاگ بھاگ کے جانا چاہتے ہیں. وہاں ہے کیا؟ وہاں ان ممالک کی بنیادوں میں مسیحی تعلیم ہے. ہر حال میں لوگ ویزا لینا چاہتے ہیں. آج وہاں مسائل بھی ہیں، بگاڑ بھی ہے، وہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہے، لیکن میں بنیادوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں، اب ہم بھی جس بات کو ذرا اپنی زندگیوں میں ضرور یاد رکھیں. دیکھیے علم سے زیادہ آج کل علم کی بڑی بات کی جا رہی ہے، اور بظاہر کہا جاتا ہے کہ بڑی روشنی، بڑی معلومات ہیں، which is not bad, I am not against. لیکن مسیحوں کو علم سے زیادہ حلم چاہیے. I repeat, علم سے زیادہ حلم. اب حلیم ہونا، عاجز ہونا، یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے. اب پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں علمی ہوں، اگر خدا موقع دے، علمی علماء ہوتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، اگر میں اور آپ بھی ہوں، لیکن علمی سے زیادہ عملی ہونا. کلیسیا دیکھیں دنیا میں عملی ہوئی، اس محبت کو جو خدا نے اپنے بیٹے سے کی، بیٹے نے ہم سے کی، اسے وہ لے کر دنیا میں گئے، اور پھر لوگ چینج ہوئے. آپ کبھی ہسٹوریکلی دیکھیں، جب پینڈیمک چونکہ میں اور آپ بھی گزر رہے ہیں، تو دنیا میں وبائیں آئی تو لوگ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے. بادشاہ سلطنتیں چھوڑ دیتے. جو لوگ رہ جاتے تھے وہ صرف کلیسیا کے لوگ، یا بیمار باقی ہیں یا کلیسیا کے لوگ باقی ہیں، اور وہ ان کی تیمارداری کرتے تھے. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے، آپ کبھی اس فیگر کو چیک کریں کہ پینڈیمک میں کلیسیا بڑی ہے، لوگ مرے ہیں، کم ہوئے، لیکن کیوں؟ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ محبت کا پیغام ہے جو کلیسیا کے پاس، اور اسے کلیسیا نے بانٹا. ہم بھی اس کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج اس پر ہمیں ری فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ گڈ فرائیڈے میرے اور آپ کے لیے جو بڑا چیلنج لے کر آتا ہے کہ اس نے تخت و تاج چھوڑ دیا.
سب چھوڑ کر وہ ہمارے لیے آ گیا. تو ہم اس گڈ فرائیڈے میں اپنا تکبر، اپنی انا، اپنی بغض، دوسروں کو نیچے دکھانا، یہ سب چھوڑتے ہیں. یہ چھوڑ دیں، پیار اور محبت کے ساتھ چلتے چلتے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ہم اسے سمرائز کرتے ہیں. اور جیسے کہ پیار کی بات ہوئی ہے، اب چیز پیڈیمک سے ہم نکلے ہیں اور بڑی مشکل حالات میں سے نکلے ہیں، اور یقیناً ہمیں ایک موقع ملا ہے پھر سے، اور اگر کچھ ناراضگیاں ہیں تو انہیں دور کریں. اور جیسے کہ معافی کی بات ہو رہی ہے تو معاف کرنا سب سے بڑا عمل ہے. یہ کریں اور پیار کریں، اور جن سے ہم دور ہیں ان کو اپنے نزدیک لائیں. تو شاید یہی پیغام یسوع کا بھی ہے، یہی پیغام ہمیں ملا ہے، اور اسی کو آگے لے کے جانے کا آپ بھی چرواہے ہیں، میں بھی چرواہا ہوں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. جو یسوع پر ایمان لاتا ہے شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی سب چرواہے ہیں. تو اس پیغام کو عام کرنا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس وقت کلیسیا کے لیے آپ کوئی پیغام آج کے اس کلمے کے حوالے سے، جو کہ تکمیل کا کلمہ ہے، اور وہ کام جو خدا نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا، اس نے اس کو پورا کیا، اور اب ہم اپنی زندگی میں اسے کس طرح سے، اگر اب تک ہم نے اسے ویسے قبول نہیں کیا جیسے قبول کرنا چاہیے، تو کیا کرنا چاہیے. میں چاہوں گا کہ ضرور آپ کلیسیا سے مخاطب ہوں اور ان کو بتائیں کہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جس سے ہم اس کلمے کو واضح طور پر اور اس کے جو صحیح معنی ہیں سمجھ کر ہم اس کو برکت کو پا سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ضرور آپ کلیسیا سے مخاطب ہوں. ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کلیسیا میں جو روز 7 دعائیں کی جاتی ہے، اس میں یہ آخری دعا ہے، اور یہ گیت بڑی خوبصورتی سے گایا جاتا ہے. Into your hands, O Lord, I commit my spirit. اے باپ، میں تیرے ہاتھوں میں اپنی روح سونپتا ہوں. اس کو پریکٹس میں لائیے. آخری دعا میں یہ جملہ ادا کیجئے. کلیسیا صدیوں سے یہ جملہ یا یہ آیت پڑھتی ہے زبور کی، اور سونے سے پہلے یہ ادا کیا جاتا ہے. لیکن جب یہ جملہ میں اور آپ ادا کریں گے تو ضرور یہ بھی چیلنج ہوگا کہ ہم نے کیا کیا کمپلیٹ کر لیا. نہیں تو پھر باقی چیزیں خدا کے ہاتھ میں دیں. تو وہاں ہمیں خود کو سبمٹ کرنا، چونکہ دنیا میں کام پورے نہیں ہو سکتے، لیکن الٹیمیٹلی جو رہنا ہے، جس کی بادشاہی ہے، وہ خدا. تو اپنی بادشاہیوں سے نکلیں، اس کے حضور خود کو سبمٹ کریں. اور جس بات کو ہمیں اس ایسٹر کے موقع پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بالآخر سبمٹ کرنا ہی پڑے گا. کوئی چارہ اور نہیں ہے. بالآخر یہ دیکھیے، زندگی کا اختتام موت کی صورت میں ہوتا ہے، تو یہ اختتام تو ہو جانا ہے. لیکن اس اختتام سے پہلے دیکھیے، سینٹ پال کہتا ہے کہ خواہ میں زندہ رہوں خواہ میں مروں، تعریف کس کی ہوگی؟ خدا کی. تو جب ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو پھر سبمیشن بنتی ہے. اس کے حوالے خود کو کیجیے، اپنے چرچ کو اس کے حوالے کیجیے، اپنی منسٹری کو اس کے حوالے کیجیے، اپنی فیملی کو اس کے حوالے کیجیے. اور پھر جب اس کے حوالے کر رہے ہیں تو پھر اس کی ول کو بھی مانیے، اس کی مرضی کو مانیں. محبت کے اس پیغام کو چلتے چلتے اس کو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں. چرچ کا کیا کردار اس وقت محبت کے حوالے سے کیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ چرچ کو دیکھیے بحیثیت مجموعی تو ان ٹرمز آفیشلی تو چیزیں بڑی ٹھیک ہیں، لیکن اس کو پریکٹس میں زیادہ لانے کی ضرورت ہے. اور میں کوئی زیادہ لگی لپٹی بات نہیں کروں گا، لیکن بہت ساری چیزوں میں ہمیں بحیثیت مجموعی اصلاح کی ضرورت ہے، انفرادی طور پر، خاندانی طور پر. لیکن زندگی کا اختتام ہو جانا ہے تو یہ کسی خدا کے کام میں ہو. دیکھیں، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ، ان کی بادشاہیاں ختم ہو گئی. سکندر کی بادشاہت ختم ہو گئی. نپولین نے یہ کہا تھا کہ میری اور سکندر کی بادشاہت ختم ہو گئی، مسیح یسوع کی بادشاہت ختم نہیں ہوگی، چونکہ ہم نے تلوار سے ممالک جیتے. اس نے محبت کر کے دنیا میں لوگوں کے دل جیتے. اچھا، یہ دلوں پر جو بادشاہت ہے یہ ختم نہیں ہوگی، اور یہ اس کی ہے. تو ہمارے لیے بھی چیلنج یہ ہے کہ دیکھیے، ہماری بادشاہتیں نہیں رہنی، لیکن آج ایک سانس کی بادشاہت ہے. یہ جو ایک سانس کی بادشاہت ہے، گڈ فرائیڈے کے بعد سے ہم اسے خدا کی بادشاہت کو وسعت دینے کے لیے استعمال کریں. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ. یقیناً اس کلمے کو ہم نے سیکھا.
ٹائم کی کمی کی وجہ سے بہت سی چیزیں چھوٹ گئیں، لیکن پھر کبھی موقع ملا تو ہم ضرور جائیں گے کہ ہم اسے سیکھیں اور جانیں، تاکہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ اس سے اصلاح کو لے سکیں۔ تو میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تاکہ اس کلمے کو ہم عجب بال مقدس سیکھ اور جان سکیں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو فار ہیونگ می، تھینک یو جی۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا، یہ 7واں کلمہ تھا جسے ہم کلمہ ملاپ کہتے ہیں، یعنی کہ انسان اور خدا کا ایک بار پھر مل جانا۔ باغ عدن میں جو گناہ کے وسیلہ سے، گناہ کی بدولت جو جدائی ہوئی، وہ مسیح خداوند نے یہاں پر صلیب پر اپنی جان دے کر، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر اس جو دوری تھی، اس دراڑ کو جو تھا، اس نے اپنے خون سے پر کیا اور خدا اور انسان ایک دفعہ پھر مل گئے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم اس پیار کے، اس محبت کے پیغام کو عام کریں، اور جو نفرتیں، حسد جو ہے اسے دور کریں، اور معاف کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب ہم خدا کے کلام سے جڑیں گے، اس کے ساتھ ہم پیوست ہوں گے۔ تو یقیناً آج کا یہ ایپیسوڈ، آج کا یہ پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام میں ہم ملیں گے ایک نئے کلمے کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ، اور ضرور ہے کہ ان 7 کلمات کو ہم ایک ساتھ تو نہیں، لیکن مختلف خدا کے خادمین کے ساتھ مل کر اسے سیکھیں، جانیں، تاکہ ہم اس اصل پیار اور محبت کو جان سکیں۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور جو توڑے اس نے دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے استعمال کرتے رہیں۔ چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ ان کو آپ کے روپے پیسے کی نہیں، بلکہ ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے۔ انہیں وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، اور خاص طور پر اپنی ماں کا خیال رکھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔